Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to my YouTube channel. And as I said you earlier, मेरी पिछली वीडियो में कि I'm trying to contact with आयशा जावेद जो कि कमल जावेद की बहन है, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं. और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज आई नो बहुत टफ टाइम है, बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं. एक तो इतना बड़ा जुल्म और सितम उनकी सगी बहन के साथ हो गया और फिर वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, तो यकीनन एक बड़ा मुश्किल और टफ टाइम है. मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको सब्र दे और कमल को जो है वो आई एम श्योर वो दुनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर होगी. बहुत शुक्रिया आयशा. गम बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली आप भी चाहती हैं कि इंसाफ मिले और हम सब चाहते हैं कि इंसाफ मिले और सब जानना भी चाह रहे हैं कमल के हवाले से. मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पर जो खवातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो जानना चाह रही है कि यहाँ तक इस मैच तक चीज़ें कैसे पहुँची, आखिर वो कमल के साथ ये सब क्या हुआ और उसके पीछे क्या जो है मुहर्रिकात थे, क्या हिस्ट्री है इस सारे जो है इंसिडेंट की. तो आयशा मुझे ये बताइएगा कि हमने तो ये सुना कि बाप तो सगा था अगर और रिश्ते सौतेले थे, तो हमने तो ये सुना कि सौतेली माँ इतनी भी सौतेली नहीं थी, वो तो खाला थी. तो इस नहज पे चीजें कैसे पहुंची? सबसे पहले मैं आपको एक बात मैंने बचपन से एक बात सुनी थी कि माँ मर जाती है तो बाप अकेला हो जाता है, और अगर बाप मर जाए तो माँ औलाद पाल लेती लेकिन बाप औलाद नहीं पाल सकती. आज मुझे देखा हाल देख के लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है. सही कह रही हूँ. अच्छा, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आयशा मतलब आपको अंदाजा था कि हालात इतने खराब हैं और इस नहज पे चीजें पहुंच जाएंगी कि आपकी बहन की जान इतनी इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो ले ली जाएगी? इस हद तक अंदाजा नहीं था. ये अंदाजा था कि शायद उसे हाथ पांव तोड़ के डाल के बिस्तर पर. इस हद तक अंदाजा था क्योंकि इस हद तक तो मेरे साथ भी हुआ है. मैं कई कई दिन बिस्तरों पर पड़ी रही हूँ घर में. ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए मुझे इस हद तक तो अंदाजा. मिट्टी का तेल मैं नहीं सोच सकती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझ पर कभी मुंह से हाथ नहीं उठाया. उसने लान-तान की है, बदतमीजी की है, लेकिन शायद उस वक्त जब 14 साल पहले वो मुझसे बहुत छोटा था, 10 इयर्स से तकरीबन मेरे और उसके बीच, तो शायद इसलिए वो काबिल नहीं हुआ था. ऑल्दो वो कवल से भी सिर्फ 8 साल छोटा है, सिर्फ नहीं बल्कि 8 एज डिफरेंस, बट स्टिल. हालांकि कवल मुझे याद है बचपन में जब मुझे टाइम मिलता था सफाई सुथराई घर की याद करने का, तो मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही होती थी, लेकिन कवल अपनी पढ़ाई छोड़ के सारा काम करके अपनी पढ़ाई छोड़ के वो मोइन को पढ़ा रही होती, इंग्लिश सब चीजें, क्योंकि पापा एटलीस्ट पापा स्ट्रिक्ट तो थे, ये तो रियलिटी है. तो वो उसको पढ़ाती थी क्योंकि तनवीर कहती थी मेरे बेटे को पढ़ाओ, और वो पढ़ाती थी, मैं नहीं पढ़ा पाती क्योंकि मुझे होता था अगर मैंने अपने काम करने के बाद उसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं याद कब करूंगी, मैं मार खाऊंगी. और उसके रिवॉर्ड कवल को पढ़ाई पे जब मार पड़ती थी तब थोड़ा सा एटलीस्ट वो बचा लिया करती थी. एक रियलिटी थी उसकी. फिर इस तरह किया है, कवल ने मुझे बताया था कि वो इसको मार रहा है, सब कुछ बताया, लेकिन उसने कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे बाजी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये मिट्टी का तेल और इस तरह की बातें होंगी. अच्छा, मुझे ये बताइए आपका आखिरी राब्ता कब हुआ था कमल के साथ? आखिरी बार क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम मैंने उसे कन्विंस कर दिया था कि देखो मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ सकती, कुछ कोरोना के इश्यूज चल रहे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं एकदम से नहीं आ सकती हूँ. तुम एक काम करो, अब्दुल कादिर कराची में रहता है, मैं उसे कांटेक्ट करके कहती हूँ कि वो तुम्हें आके ले जाए यहाँ से. तुम घर की दहलीज पार कर लो. वो भाई घर नहीं जाना चाहता क्योंकि एक भाई घर आया था, वो बीवी आई थी, तो मेरी बहन को मजबूरन थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ा. घर वाले उसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, अगर तुम बदतमीजी उसकी बीवी के साथ एटीट्यूड नहीं करोगी तो फिर हम तुम्हें उसके जाने की बात बताएंगे, वो तो जाएगा, ताकि हम में से को पता ही ना चल सके कि कहानी क्या है. मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मेरी बहन का और मेरा राब्ता जून में हो गया है. उसने बताया तो मैंने कहा तुमने उसके साथ का एटीट्यूड, इवन मैं खुद समझती रही 14 मैं एक दफा अपनी बहन को अप्रोच की मिलने की, लेकिन जब वो मुझसे भी इसी तरह रूठ रही तो मुझे मेरा दिल खराब हो गया था. मुझे लगा मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, मेरी मजबूरी नहीं समझती, मैं नहीं रह सकती इस तरह तशद्दुद में. वो शायद बुज़दिल थी, शायद मैं थोड़ी बहादुर थी, मैं ले गई, वो ले नहीं गई, ये फर्क था. मैं रिसेंटली ट्विटर पे उसके ऑफिस की लड़कियों का, मेरी बहन एसएम पब्लिक स्कूल की टीचर थी, रिसेंटली उसकी टीचर्स
फेलोज थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया उसके बारे में کہ اس نے. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے عائشہ یہ بتائیں کہ جب انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, آپ نے کہا کہ کچھ ڈیٹیلز انہوں نے دی آپ کو اور انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن تھا, آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ جب اس کی پہلی کال آئی تھی تب وہ بھی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی بتاتے ہوئے, اور میں بھی رو رہی تھی, اور میں بتا رہی تھی کہ کافی عرصے سے ہوتا تھا, میں ایک دم بیٹھی بیٹھے یا کوئی کام کر رہی ہوتی تھی اور میرا دل کرتا تھا میں رو, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. میں اپنے ان لاس کو کال کرتی تھی, میں ان سے کہتی تھی کس طرح کے گھر والوں سے پتہ کریں. مجھے لگتا تھا شاید میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں, کیونکہ میرے والد ہارٹ پیشنٹ بھی. مجھے لگا شاید ان کی طبیعت خراب ہوگی, کوئی مسئلہ ہے. جب میں انہیں کانٹیکٹ کرواتی تھی پتا چلتا تھا میرے والد ٹھیک ہیں. پھر میں اپنی بہن کا پوچھتی تھی تو سب کیا, ہماری بہن تو روڈ ہے, وہ بات ہی نہیں کر رہی ہے. وہ روڈ نہیں تھی, وہ بات نہیں کر پاتی تھی کیونکہ سب ہوتے تھے. میرے اپنے ساتھ ہوتا تھا, میرے والد کا نام میرے پاپا ہٹلر کے نام سے. والد کا کیا رول اس میں رہا ہوگا, کیونکہ وہ تو سگے باپ تھے, ان کو تو ایک درد یا تکلیف ہونا چاہیے تھا. اب چلے آپ اب کافی عرصے سے گھر سے دور تھی, کمل کے ساتھ جو ہوا اس وقت کیا ریئیکشن تھا آپ کو نہیں پتا, لیکن جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, تشدد ہوتا تھا, تو تب کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ کیا کسی خوف میں مبتلا تھے؟ والد رہے ہیں, انہوں نے ہی اس عورت کا ہاتھ ہم پر کھلوایا ہے. میرے والد کو تو کئی ایسی باتیں جو آج تک پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ پیٹھ پیچھے کیا کرتی رہی ہیں. میرے والد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ زبان کھولنے کی کوشش کی, میں نے بتانا چاہا کہ پاپا یہ بات یوں نہیں یوں ہے, لیکن میرے والد نے کہا, کیونکہ میرے والد کی پالیسی ہے کہ کیا بڑا جھوٹ بولتا ہے. میرے والد کی تھنکنگ ہے کہ بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا, بچے جھوٹ بولتے ہیں. بس اس پالیسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ ہم سے کام بھی کرواتی رہی, ہم پر جھوٹے الزام بھی لگاتی رہی ہیں اور اس کے بعد ہی پٹواتی رہی. میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بچپن میں بہت سٹیپ لیے ہیں. میں نے اپنے بھائی عبد القادر کے ساتھ جب زیادتی ہوتی تھی میں ہمیشہ کھڑی ہو جاتی تھی. شاید میں تھوڑی باغی تھی, میں فوراً سٹینڈ لے جاتی تھی کہ جہاں غلطی ہے اپنے بہنوں کی ماں بن جاتی تھی. میرے بہن بھائیوں کو جب مار رہے ہوتے تھے میں سامنے آتی تھی. اور سوال جو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے عائشہ کہ آپ لوگوں نے کیوں اپنی چھوٹی بہن کو, مطلب چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ آپ کو ایک الگ طرح کا پیار ہوتا ہے, جب آپ لوگوں نے خود اپنے لیے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, آپ گھر سے باہر نکل گئے آپ اور آپ کے بھائی, تو آپ نے کمل کو کیوں وہاں پہ چھوڑ دیا؟ میری بہن بزدل تھی, میں نے اسے بہت کنوینس کیا تھا. پاکستان عورت کے بارے میں کہا, اگر اس نے گھر کی دہلیز پار کی تو وہ عورت غلط ہے. میری بہن کو بس اس بات کا خوف تھا کہ کی عزت پہ حرف نہ آ جائے. پھر میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں نے گھر چھوڑ, میری عزت پہ حرف نہیں آیا ہے, میں نوکری کرتی ہوں, میں مضبوط ہوں. عورت خود مضبوط ہو تو وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکتی ہے. میں نے اپنا گھر الگ کیا, میں نے اپنا اپارٹمنٹ الگ کیا, میں اکیلے رہتی تھی. حالانکہ میں رات کو ڈرتی تھی, مجھے خوف آتا تھا رات کی تنہائی میں. لائف میں لوگ آتے ہیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ اور اتنا مضبوط رکھا, میں نے کوئی پار نہیں کیا راستہ, کسی کو آنے نہیں دیا. لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن میں نے اپنی بہن کو مثال کیونکہ میں نے اپنی بہن کو مثال بن کے دکھانا تھا, اسے نکالنا تھا. میں گھر بھی ایسا گئی ہوں, میں گھر بھی گئی ہوں. میں نے اپنی بہن کو بہت کنوینس کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ میرے سامنے ہی نہیں آتی تھی. بہت بات. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ یہ جو تنازع کی وجہ ہے وہ اس کا رشتہ بنا. اس گھر کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کمل کا رشتہ ہو, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ بھی بتاتی رہی ہیں کہ آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ڈیورس لے کے واپس آ جاؤ, ڈائیورس لے کے واپس آ جاؤ, تو کمل کی شادی کیا وہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے؟ بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس گھر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ گھر میں جاب کرتی تھی, میرے پیسوں میں اس گھر شیئر ہے, اس میں میری جاب کے پیسے شامل ہیں, اور میں نے کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں کی. میں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا, لاکھوں میں کمایا, اور اس لگایا اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اور والد کے ہو کر بھی, جس کو میرے والد ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس کوئی ریٹن ثبوت نہیں ہے. یہ بھی ریئلٹی ہے کہ مجھے اس میں سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے, نہ تب چاہیے تھی نہ اب چاہیے. اللہ مجھے اتنا دے, میں کیوں ان سے مانگوں. اس گھر میں میری بہن کا پیسہ بھی لگا ہے, جب وہ جاب کرتی تھی, تھوڑا یا زیادہ, لیکن میری بہن کی جاب کے سارے پیسے اس گھر میں, میرے پیسے اس گھر میں لگے ہیں. میری والدہ کا تھا, جب ان کی ڈیتھ ہوئی, میرے والد میں پرانے زمانے میں شناختی کارڈ پہ خواتین کی شکل ہوتی تھی. میں نے یہ بات شاید پہلے کبھی نہیں بتا رہی ہوں. اس شناختی کارڈ پہ میری والدہ کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی, تو کیونکہ بٹوارے کا پرابلم ہو گیا تھا, میرے والد اس کو لے نہیں سکتے تھے, اس فلیٹ کو بیچ نہیں سکتے تھے,
میرے والد نے میری بڑی خالہ کو اپنی بیوی شو کیا تھا، جعلی طریقے سے انہوں نے وہ نام اپنے نام ٹرانسفر کیا تھا وہ فلیٹ، اور اس فلیٹ کو بیچ کر کچھ پیسے اور جمع کر کے اپنی جاب پیسے میرے والد کی بھی جاب کے پیسے اس میں شامل ہیں، اور یہ سب اکٹھے کر کے، اور ہم بچوں کے نوٹس میں تھی یہ بات، میں نہیں کہوں گی کہ ہمیں، لیکن ہمارا باپ تھا نا تو ہمیں ٹرسٹ، وہ گھر نیا گھر جس میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہے، میں نے گھر چھوڑ دیا، میرے بھائی نے گھر نہیں چھوڑا، لیکن میری بہن کو جو بات برداشت نہیں ہوئی کہ 9 سال اتنی محنت سب کچھ کرنے کے بعد نہ وہ اس کی شادی کر رہے تھے، میری بہن کے لیے رشتے آ رہے تھے، میرے چاچو رشتے بھیج رہے تھے، میری تائی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، میری خالاؤں نے بھی ڈھونڈا ہے، لیکن رشتے بھی آتے تھے، ایسا نہیں اچھی شکل صورت کی لڑکی تھی وہ، رشتے بھی آتے تھے اس کے، سب کچھ تھا، لیکن والدہ کو یعنی کہ میری اسٹیپ مدر کو کبھی ان کو ناک میں پرابلم ہو جاتی تھی، کبھی کہ کسی کی شکل میں، کسی کی آنکھوں میں پرابلم ہو جاتی تھی، کسی کے بالوں میں مسئلہ ہے، کسی کا مزاج ایسا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی تھی. ساری چیزیں آپ کی مانی جا سکتی ہیں، سوتیلی ماں، سوتیلا بھائی، لیکن ایک چیز جو بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ سگا باپ آپ کس حد تک ذمہ دار سمجھتی ہیں کمل کے اور اپنے سگے باپ کو؟ یہ جو ظلم ہو گیا، جو ستم ہو گیا کمل کے ساتھ، 100% میں اپنے والد کا قصور سمجھتی ہوں، بے شک ان کے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اس میں میرے والد کا 100% ہاتھ شامل ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری بہن نے مجھے کال پہ بتایا ہے، ایک دن اس نے مارا ہے، اس کے ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے، میرے والد اس کو لے کر گئے ہیں، میرے والد نے اسے کہا ہے کہ کنول بات پولیس کیس بن گیا تھا، پولیس والوں کو اگر یہ بات پتہ چلی کہ اس کا ہاتھ کیسے ٹوٹا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ موئن تو پکڑا جائے گا لیکن گھر آنا تم نے ہمارے ہی گھر میں بہت ماروں گا، اتنا ماروں گا کے قابل نہیں رہو گی. یہ بات کنول نے بتائی ہے واٹس ایپ کال میں اس جون کی، 2 مہینے پہلے میرا اس سے رابطہ ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ بات بولی ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ نہیں میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سارے خاندان میں بھی یہ بات مشہور ہوئی کہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے. اس کے بعد وہ گھر 3 دن تک اس کے ہاتھ پہ پلستر چڑھا ہوا تھا. میری بہن نے بتایا کہ باجی تیسرے دن کسی بات پہ میرا اور پاپا کی میں کچھ بولا ہے پاپا نے اسے، مجھے نہیں پتا، مجھے بتایا تھا لیکن مجھے اب یاد نہیں. اس نے بتایا کہ تیسرے دن پاپا نے چپل اٹھائی ہے اور میرے پلستر والے ہاتھ پہ پاپا نے اتنا مارا ہے، اور وہ رو رہی تھی چیخے مار کے، اور اس نے مجھے کہا باجی مجھے اتنا مارا کہ میری حالت بگڑ گئی، میں 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکی، اور پاپا نے کہا یہی تمہارا ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میں تجھے ساری زندگی کے لیے ٹونڈا بنا دوں گا. یہ ورڈ ٹونڈا استعمال کیا تھا میرے بہن کے لیے، اور اس نے مجھے اس وقت کہا باجی آپ صحیح تھی، آپ نے صحیح سٹیپس لیے، میں غلط تھی، باجی ایک کام کرو مجھے آ کے لے جاؤ. میں نے اپنی بہن سے کہا میں اتنے سالوں تک جب پاکستان میں تھی کنول تم میرے پاس اس وقت آتی، میں اتنی دور سے فوراً آ کے نہیں لے جا سکتی، مجھے ٹائم لگے گا، اگر اتنی حالات برے ہیں جو مجھے پتا ہے مجھ پہ بھی یہ گزرتی رہی ہے، کنول تم ایک کام کرو تم قادر کے پاس چلی جاؤ. شروع کی کچھ کالوں میں وہ کہانی ہے، لیکن بہت کالوں میں مختلف ٹائمنگز ملا موقع مجھ سے بات کرنے کا، کئی دنوں تک ہماری بتائیں عائشہ کہ آپ پاکستان میں کس کے ساتھ رابطے میں ہیں، کون آپ کو بتا رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے؟ بیکاز ہم تک تو جو انفارمیشن پہنچی وہ یہ پہنچی کہ ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے اور وہ کہیں فرار ہوئے ہیں، تو آپ کیا بتا سکتی ہیں اس بارے میں ہمیں، اور کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوشش کر رہا ہے گرفتاری عمل میں اور ان کی وائف کو؟ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ان کی وائف کسی ہاسپٹل میں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میرے والد اور میرے سوتیلے بھائی کو اس وقت میرے ددیال والے سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں ان کی فل سپورٹ حاصل ہے جو کراچی میں موجود ہیں اور میرے ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا تو وہ کہیں ہائیڈنگ میں ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں؟ اتنا مجھے انفو نہیں ہے، مجھے بھی ریسورسز سے ہی یہاں کیس کو کون پرسو کر رہا ہے؟ آپ کے بھائی پرسو کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کر رہا ہے، میرا چھوٹا بھائی کر رہا ہے اس وقت. اچھا اینڈ میں یہی چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی اپیل کر دیں کہ جہاں جہاں بھی یہ انٹرویو آپ کا دیکھا جائے گورنمنٹ آف پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز وہ بھی آپ کا ایک سگا رشتہ ہے آبویسلی، اور ظلم تو ہوا ہے اور اس کے لیے انصاف بھی یقیناً ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو میں اپیل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے
میری بہن جا چکی ہے, مجھے اس کے لیے انصاف چاہیے, بے شک چاہیے, اور میں اس کے لیے لڑوں گی انشاءاللہ, اور لڑ رہی ہوں. لیکن اس وقت جو زندہ ہے مجھے اسے بچانا ہے. اس وقت میرے بھائی عبد القادر کو, اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو جان کا خطرہ ہے پاکستان میں. اسے دھمکیاں دے رہے ہیں. میرے ننیال والوں کے نیبر میں میرے بھائی کا گھر ہے. اس کے سسرال میں جا کے الٹی سیدھی باتیں کریں, دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے اپنے بیوی بچوں کا دھیان دو. سب سے پہلے مجھے اس کی جان کی, اس کی سیکیورٹی کے لیے کچھ چاہیے کہ میرے بھائی کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, اس کے بیوی بچوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور اس کے بعد مجھے اپنی بہن کے لیے انصاف چاہیے, جلد از جلد مجرموں کو پکڑا جائے. اگر کوئی شک ہے, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میری بات میں ذرہ برابر بھی کوئی پرابلم آپ کو لگ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, میری واٹس ایپ وائس کال جو میری اور میری بہن کے درمیان باتیں ہوئی ہیں وہ نکالیں, میرا سارا جون کا ڈیٹا نکال لیں میری بہن کی اور میرے بارے میں. آپ کو سب پتہ چل جائے گا بہنوں میں کیا باتیں ہوئی ہیں. اور بھی باتیں ہوئی ہیں, گھر کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے, پاکستان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. اس نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی ہیں, جتنی تصویریں اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہیں جو ٹھیک تصویریں ہیں, جلی بھی نہیں ہیں, وہ ساری تصویریں وہ ہیں جو میری بہن نے اپنی شادی کے لیے دی تھی. چھپکے اس نے مجھے اس ویڈیو کال میں, اس وائس کال میں, میری بہن کو فون چلانا نہیں آتا تھا. اس نے مجھے کہا ہے باجی میں یہاں سے سینڈ کر رہی ہوں, مجھے بتاؤ میں یہاں سے اسے ڈیلیٹ کیسے کروں. میں نے آپ کو مس کال کی ہے, آپ مجھے بتائیں میں یہ مس کال کیسے ڈیلیٹ کروں. باجی آپ کی کال آئی ہے, میں اسے کیسے ڈیلیٹ کروں. اس میں یہ سب باتیں بھی ہیں, اور اس میں یہ باتیں بھی ہیں کہ اگر میں ایک دم سے لائن کاٹ دوں باجی تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ کوئی گھر میں کوئی نہ گیا ہے. اگر کال پکڑی جائے تو آپ اس طرح بتائیے گا کہ آپ نے مجھے ابھی کال کی اور ایٹیٹیوڈ سے میں آپ سے بدتمیزی سے بات کروں گی. آپ لینا کہ باجی موجود ہے. اس نے یہ باتیں بھی, اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ باجی میری جان کو خطرہ ہے, اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کیسے مری ہوں, میں کبھی خودکشی نہیں کروں گی باجی, یہ یاد رکھنا. اور وہ مان بھی. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ آپ کے والد نے پولیس اسٹیشن میں آ کے کہا ہے کہ خود مجھے سوزی ہے, یہ خود کو آگ لگائی گئی ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی. اس نے خود یہ بات کہی تھی, اور میں مان لوں اگر میرے والد نے یہ بات کہی ہے, میں مان لوں. لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیں, اگر آپ فیکٹس اور فگرز پہ جائیں تو آپ کوئی بھی انسان یہ ماننے کو نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک بندہ پیٹرول سے آگ لگاتا ہے, اگر میں پیٹرول سے آگ لگاؤں گی نا تو میرے سر پہ اگر یہاں پیٹرول پر گرے گا نا تو وہ پیچھے بھی جائے گا. جب سر جلے گا تو پورا سر آگے پیچھے سے ایک ساتھ جلے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ آگے سے جلے اور پیچھے سے نہ جلے, بال آگے سے جلے اور پیچھے سے. اگر میں نے یہاں سے اپنے اوپر پیٹرول ڈالا نا تو پیٹرول صرف آگے نہیں بہے گا, وہ میری کمر کے پیچھے سے بھی بہے گا, دونوں طرف برابر لگے گی. لیکن جس طرح بہن جلی ہے, اس طرح سے جیسے کسی نے یوں پیٹرول پھینکا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, جس میں اس کے دونوں ہاتھ سب کچھ آگے کا فرنٹ اس کا جل گیا. میں مان ہی نہیں سکتی. میں نے بہت منتیں کر کے کہا تھا کہ میری بہن کی میری شکل دکھا دو, میری اس سے بات کرا دو. جو تصویریں میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہیں جس میں میری شکل بھی ہے اور میری بہن لیٹی ہوئی ہے بستر پہ, وہ میری بڑی منت کے بعد مجھے میری بہن سے شکل دکھائی جا رہی تھی, جس وقت پتہ نہیں میرے کیا ہے. اور میں نے اپنی بہن کی اس وقت تصویریں اسکرین شاٹس لے لیے, اور ان اسکرین شاٹس میں جب میں بعد میں رو رہی تھی اور میں اپنی بہن کی تصویریں دیکھ رہی تھی روتے ہوئے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر آپ کی کمر دیکھیں پیچھے سے جہاں سے اس کی اسکن نکلی ہے کے علاوہ والے ایریاز میں آپ چیک کریں, نیل پڑے ہوئے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے نیل. میں وہ نیل نہیں پہچانوں گی, وہ نیل تو میں نے بھی جسم پہ کھائے ہیں, میرے بھائی عبد القادر نے بھی کھائے ہیں. کیا میں ان نیلوں کو نہیں پہچانوں گی؟ میرے والد نے جو پوسٹ مارٹم کروایا, میں اس پوسٹ مارٹم کو نہیں مانتی, میرا بھائی عبد القادر نہیں مانتا. میرے بھائی نے پوسٹ مارٹم کے لیے جب سٹینڈ لیا ہے دوبارہ, میرے والد نے میری بہن کے لیے قبر کے پیسے نہیں دیے ہیں. میرے والد نے, یہ اچھی بات نہیں ہے, مجھے معلوم ہے, مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, جاہلوں والی بات ہے. دفن ہوا ہے, اس کے پیسے میں نے اور میرے بھائی عبد القادر نے دیے. میری بہن نے جو کفن پہنا ہوا ہے اس وقت, پہلا کفن میرے والد نے اسے دیا تھا. جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 3 گھنٹے کے اندر اس کو غسل بھی دے دیا گیا تھا میری بہن کو, اور اس کی قبر بھی کھود گئی تھی 3 گھنٹے کے اندر. اور وہ اس کو صرف لے کے جا رہے تھے, راستے میں پولیس ڈال کے میرے بھائی نے پہلے دن اس کو رکوایا ہے. پھر میرے بھائی نے اس کو سخت خانے میں رکھا ہے. میری بہن کو ساری پیمنٹ میری اور میرے بھائی کی بھی ہے, اس میں سارا ہمارا کنٹریبیوشن ہے. میرے والد نے اور میرے کزنس وغیرہ سب نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو سارا خاندان جمع ہوا تھا, آج تمہاری بہن کی قبر, آج اس کو ہم بخش بھی رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, یہاں تک ہم نے کر لیا, اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. بہت شوق ہے نا اسے سگا جانے کا, تو اب اپنی بہن کی لاش لے کے جائیں, لٹرلی یہ کہا گیا ہے, اپنی بہن کی لاش لے کے جاؤ,
خود ہی دفناؤ، تم ہی دونوں خود کچھ کرو. پھر تو کیا ہے پھر ہم دونوں نے. میری بہن کی کچی قبر تھی، میرے بھائی نے کتنی بار کہا ہے کہ بھائی شناختی کارڈ دے، ہم اس کی قبر پہ اس کا نام لکھوا دیں، اس کی تاریخ لکھوا دیں. نہیں دیا ہے کسی نے. اب میں اپنے شناختی کارڈ سے کروں، میری بہن کا اپنا شناختی کارڈ اس کا کیا گیا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا زندگی میں. ظلم یہ سو کیا ہے، اس کے مرنے کے بعد باپ نے اس کے ساتھ یہ کیا. وہ سگا بھائی نہیں ہے. اب موئن کیوں نہیں آیا وہ میری بہن کے جنازے میں؟ وہ کیوں نہیں شریک ہوا ہے؟ بہت ہی دل دہلا دینے والا انسیڈنٹ ہے. بہت شکریہ عائشہ. اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ خون جو ہے وہ بالکل سفید ہو گئے ہیں. ایک سگے باپ کے سامنے اگر بیٹی کو اس طرح کی اذیت ناک موت مارا جائے گا اور وہ کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، اس کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، پھر مرنے کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ جس طریقے سے ایک طرح سے بے حرمتی ہوتی ہے جو کی گئی، اس کے بعد بھی نہیں بخشا گیا اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اور میں اپنی طرف سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ کمل کے لیے جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے اور بالکل ملنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے. ملزمان کو جو ہے ان کے انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے. تھینک یو عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ میری بہن کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور میرے بھائی القادر کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بما اس کی فیملی کے. آمین آمین.